मैं एक जांबाज रांगामाटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ढाका से वापसी पर इस्फहानी कॉलोनी में हमें रहते मजीद 8 रोज गुजर गए तो चिटागोंग में इस कंपनी का सरबराह शाम को मेरे पास आया। वो भी उसी कॉलोनी में रहता था। उसने बताया कि खलना जाने वाला स्टीमर बाद दोपहर 3 बजे रवाना होगा, इसलिए हम तैयार रहें। कल 12 बजे कंपनी का कार्गो ट्रक हमें लेने के लिए कॉलोनी में आएगा और हमें स्टीमर के गेट पर उतार देगा। स्टीमर पर हमारी रिहाइश का इंतजाम हो चुका है और स्टीमर के कप्तान ने हमें बाहिफाजत खलना पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरे रोज वक्त मुकर्रा पर ट्रक आ गया और ताराबाजी से रुखसत होकर और अपना सामान और जवाहिरात का सूटकेस लेकर हम सब ट्रक में सवार हो गए। इस बंद ट्रक का अकबी कैनवस का पर्दा गिरा दिया गया और आध घंटे के सफर के बाद पर्दा उठाया गया और हमें उतरने का कहा गया। हम सब जल्दी जल्दी स्टीमर पर सवार हुए। स्टीमर पर रखे कार्टनों के दरमियान खाली जगहों पर कुछ गद्दे बिछे हुए थे और स्टीमर के निचले हिस्से में बने 5 केबिन भी हमारे लिए मखसूस थे। मैंने 2 केबिनों में 3 खवातीन और राजे के लड़के को भेजा। बकिया 3 केबिनों में मेरे अलावा कैसर, नंबर 2 और 2 थाई और कैसर के साथी चले गए। मैंने स्टीमर पर भी सबकी ड्यूटी लगा दी कि मेरे समेत हम सब 4-4 की टोली में 4-4 घंटे अरशे पर मुसल्ला होकर निगरानी करेंगे। तकरीबन 4 बजे स्टीमर ने रवानगी का भोंपू बजाया और दरियाए करनाफली से समंदर की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन ने हमें कहा कि हम जब तक खुले समंदर में न पहुंच जाएं, खुद को छुपा कर रखो, क्योंकि इसी दरिया में पतंगा बीच से पहले बहरी फौज की गन बोट्स की जेटी और कोस्ट गार्ड्स वालों की तेज रफ्तार मुसल्लाह स्पीड बोट्स गश्त करती हैं। तकरीबन 2.5 घंटे के सफर के बाद कैप्टन ने मुझे बताया कि हम खुले समंदर में पहुंच चुके हैं और हमारा स्टीमर साहिल से 3 से 7 मील दूर रहकर खलना जाएगा। मुझे राजा त्रिदेव की टेलीफोनिक हिदायत थी कि रानी को खलना न ले जाऊं और ना ही रफीकुल इस्लाम से मिलने दूं, चाहे मुझे रानी को हलाक ही क्यों न करना पड़े। उधर रानी के पाकिस्तान जाने से पहले खलना जाने और रफीकुल इस्लाम से मिलने के पुरजोर इसरार से मैं भी इस इसरार के असरार की तलाश में था। मैं रानी के केबिन में गया और उसके बेटे को कहा कि वो अरशे पर खुली हवा खाए और समंदर का नजारा करे। इतनी देर में मैं रानी साहिबा से अलहदगी में कुछ बात करना चाहता हूँ। लड़का खामोशी से अरशे पर चला गया। मैंने रानी को कहा कि चिटागोंग में रिहाइश के दौरान मेरी राजा साहब से टेलीफोन पर बात हुई है। हमारे खलना जाने के प्रोग्राम को उन्होंने सख्ती से रद्द कर दिया है। इधर तुम्हारे खलना जाने पर इसरार करने की वजह मैं अभी तक जान नहीं सका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सब बात खुलकर बताओ और साफ साफ बताओ कि तुम खलना क्यों जाना चाहती हो। रानी कुछ देर फर्श पर नजरें गाड़े बैठी रही, जैसे फैसला कर रही हो कि मुझे हकीकत बताए या ना बताए। फिर बोली कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि रफीकुल इस्लाम बड़े असर रसूख के मालिक हैं और वो हमें बैंकॉक ले जाने के लिए किसी छोटे जहाज का इंतजाम कर सकते हैं, इसीलिए मैं खलना जाने पर जोर दे रही थी। मैंने कहा अगर सिर्फ यही वजह है तो मुझे रफीकुल इस्लाम से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अपने ऐसे वसाइल हैं जिनसे बैंकॉक जाने का इंतजाम कर सकता हूँ। लिहाजा मैं कैप्टन को कहता हूँ कि स्टीमर यहीं से मोड़कर बर्मा की जानिब चले, जहाँ से हम समंदरी रास्ते से बैंकॉक चले जाएंगे। मैंने ये अल्फाज कहे तो रानी पलके झपकाए मुझे देखने लगी पर कुछ न बोली। मैं जाने के लिए उठा तो रानी ने अंग्रेजी में मुझे कहा कि प्लीज स्टीमर का रुख न मोड़ो, मेरे खलना जाने की एक और वजह भी है। क्या तुम मुझे यकीन दिलाते हो कि मेरे राज को राज ही रखोगे? रानी की इस बात से मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने बैठते हुए कहा कि तुम्हारी बात को राज रखने का वादा सिर्फ इस हद तक है जिससे मुझे और मेरे साथियों को नुकसान न पहुंचे, और खलना से तुम यकीनन हमारे साथ पाकिस्तान जाओगी, वरना मुझे तुम्हारी लाश को ताबूत में रखकर पाकिस्तान ले जाना होगा, क्योंकि मेरा भी राजा से यही वादा है। रानी मेरा जवाब सुनकर फिर तजब्जुब में पड़ गई। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया और जब उसकी खामोशी न टूटी तो मैंने फिर उठते हुए कहा, शाम ढल रही है और रात को स्टीमर का रुख मोड़ना और नई मंजिल के रुख का सही तायुन करना मुश्किल होगा। मैं कैबिन के दरवाजे से निकल रहा था कि रानी ने मुझे रोकते हुए कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आगाज करूं। राजा की बेरगबती और बेएतनाई से या अपने जज्बात से मखलूब होकर अक्लो हवास खोने से
یا راجا کے دوست کی دوستی کے پردے میں میرے قریب آ کر مجھ سے اس غلطی کا ارتکاب کروانے پر جس کا خمیازہ 2 زندہ ہستیاں آج تک بھگت رہی ہیں اور شاید مرتے دم تک انہیں اس عذاب سے نجات نہ ملے۔ رانی اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں واپس پلٹا اور بیٹھتے ہوئے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور کوئی غلطی بھی ایسی نہیں جس کا اس دنیا میں مداوع نہ ہو سکے۔ باقی رہا مرنے کے بعد سزا و جزا کی بات، تو دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اس ایک بات پر یقیناً متفق ہیں کہ وہ سپریم پاور جسے مسلمان اللہ، عیسائی گاڈ اور ہندو ایشور کہتے ہیں، اپنی مخلوق کی غلطیوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے والی ہے۔ آپ کے ابتدائی چند کلمات سے مجھے آپ کی مجبوری اور حالات کی سنگینی کا کچھ تو اندازہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اگر کھل کر ساری بات تفصیل سے بتا دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گا اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش بھی کروں گا۔ سامعین، یہ راز میں کبھی بھی زبان پر نہ لاتا اور نہ ہی تحریر کرتا، لیکن رانی اور راجا اب اس دنیا میں نہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو یہ راز اب سے بہت پہلے تشتزبام ہو چکا ہوگا۔ جہاں تک راز والی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ آج کل کراچی میں ہے اور اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم اور نہایت آسودہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا صحیح نام تحریر نہیں کیا اور اس نے بھی پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رانی ایک پڑھی لکھی اور حساس عورت تھی۔ اس کے بڑے بیٹے اور چکما سردار کو اس کے سامنے ہی میں نے گھٹنوں پر 3 فائر کر کے زخمی اور ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ رانی نے مجھے فائر کرنے سے روکنے کی بجائے اس پر تھوکا اور ایک بھی احتجاجی لفظ اس کی زبان پر نہ آیا، لیکن اس وقت اپنا راز بیان کرتے ہوئے اس پر نسوانی حیا اور شرم غالب تھی۔ نگاہیں فرش پر گاڑے اور فرش کی لکڑی کو پاؤں کے انگوٹھے سے کریدتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ بولی، یہ شرمناک واقعہ 1967 کا ہے۔ راجہ صاحب اپنی خرمستیوں میں مشغول مہینوں یورپ اور امریکہ میں گزارتے۔ بھٹو صاحب سے ان کی دیرینہ دوستی تھی۔ یحییٰ خان کے مارشل لا لگانے سے پہلے کے رانگا ماٹی سے گئے ہوئے راجہ صاحب سن 70 میں چند روز کے لیے قبیلے میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کی رانگا ماٹی سے مسلسل اور برسوں کی غیر موجودگی کے دوران ان کی ہدایت کے مطابق مجھے ان کے دوستوں کی میزبانی خود کرنی اور راجہ صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دینی تھی۔ راجہ صاحب کے ایک دوست رفیق الاسلام ان کی غیر موجودگی میں اکثر رانگا ماٹی آنے لگے۔ مہمانوں کی میزبانی میں انہیں شراب بھی پیش کی جاتی تھی۔ راجہ صاحب نے مجھ سے شادی کے بعد مجھے بھی اپنی مینوشی میں شریک کر لیا تھا۔ میں شراب کی عادی تو نہیں تھی، لیکن ان کی غیر حاضری میں جب طبیعت بے حد اکتا جاتی تو کبھی کبھی اکیلے بھی پینے لگی۔ رفیق صاحب جب بھی رانگا ماٹی آتے تو اپنے ساتھ اسکاچ وسکی کا ایک کارٹن ضرور لاتے، کیونکہ راجہ صاحب سے ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ سن 67 کے موسم سرما میں ایک شام میں اکیلے ہی پی رہی تھی کہ رفیق صاحب آ گئے۔ میں اس روز تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے دوپہر سے ہی پی رہی تھی، لیکن پینے سے یہ احساس دو چند ہو گیا۔ رفیق صاحب میری مینوشی کو بھانپ گئے اور جب خود پینے لگے تو مجھے بھی ساتھ دینے پر مجبور کرنے لگے۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، لیکن ایک تو شراب کے نشے اور دوسرے رفیق کے مسلسل اصرار کرنے پر آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ ہماری یہ محفل خاصی دیر تک جاری رہی۔ شراب کے نشے نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ میری اسی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفیق نے خادموں کو واپس بھیج دیا۔ میں نشے میں اتنی مدہوش تھی کہ میری سدھ بدھ جاتی رہی۔ صبح جب نشہ اترا تو احساس ہوا کہ رفیق رات بھر میری عزت سے کھیلتا رہا۔ نشے نے اس کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی اور صبح ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرنے سے بھی کترا رہے تھے۔ رفیق تو اسی دن واپس چلا گیا، لیکن مجھے رات کے گناہ کا ایسا تحفہ دے گیا جو 9 ماہ بعد سونیا کی شکل میں دنیا میں آیا۔ جب ایک گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کے لیے مزید گناہوں کی ایک لڑی بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کو پہلے تو سب سے چھپایا، لیکن جب یہ ممکن نہ رہا تو اپنی ایک خاص خادمہ اور قبیلے کی ایک دائی کو مجبوراً رازدار بنانا پڑا۔ میں نے رفیق کو خط لکھ کر بلوایا، کیونکہ اس رات کے حادثے کے بعد اس نے رانگا ماٹی آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میری زچگی کے 15ویں روز رفیق رانگا ماٹی آیا تو میں نے بچی اس کے حوالے کی، کیونکہ رانگا ماٹی میں اس کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ رفیق بچی کو لے کر کھلنا چلا گیا اور بقول اس کے اس کی بچی کی پرورش کے لیے ایک آیا اور گورننس رکھ لی۔ وقتاً فوقتاً وہ یہاں آ کر مجھے سونیا کی خیریت سے آگاہ کرتا رہتا۔ میں نے زچگی سے فرصت پانے کے بعد خادمہ اور دائی کو، جنہیں رازدار بنانے کے بعد حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ایک خادم کو بھاری رقم دے کے ٹھکانے لگوا دیا۔ راجہ صاحب سن 70 کے گئے ہوئے پھر کبھی رانگا ماٹی نہ آئے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد میرا بڑا بیٹا سردار بن گیا۔ اس نے کبھی اس بات کا اظہار تو نہیں کیا،
لیکن اس کے رویے سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے کان میں بچی کے پیدا ہونے کی بھنک پڑ چکی ہے۔ کئی بار جب میں نے اس کی بے راہ روی پر اسے ٹوکا تو اس نے بڑی حقارت سے مجھے جواب دیا کہ مجھے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ رفیق آج سے 1 برس قبل آخری بار یہاں آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ سونیا کو اس نے ایک کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اب سونیا تقریباً 9 برس کی ہوگی۔ اسے دیکھنے اور ملنے کو میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں اور اب پاکستان جاتے وقت اس سے ملنا اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی ہوں، لیکن بالکل خفیہ طور پر۔ میرا چھوٹا بیٹا ابھی تک اس سارے واقعے سے لا علم ہے۔ میں نے تمہیں اپنا راز بتا دیا ہے اور اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ میری خواہش ہے کہ سونیا بھی خفیہ طور پر اور میرے اس کے ساتھ رشتے کو نہ جانتے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان چلے اور وہاں تم اسے کسی اچھے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروا دو۔ میرے پاس ذاتی بیش قیمت جواہرات ہیں جنہیں بیچ کر تم اس کی آئندہ ساری زندگی کی آسائشیں اسے دے سکتے ہو۔ رانی نے بات ختم کی اور اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اپنا سب سے بڑا راز مجھے بتا کر اس کے چہرے پر نمایاں تناؤ اور گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے منو بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو اور وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہو۔ میری شروع زندگی سے یہ اصول یا بہتر الفاظ میں فطرت ہے کہ کوئی انسان بھی جب مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر کے مدد طلب کرے تو میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے ہر قسم کی حدود بھی پھلانگ جاتا ہوں، اور اس کے برعکس جو اکڑ جائے اور مخالفت میں آئے اس سے جب تک میں نیست و نابود نہ کر دوں مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے رانی سے وعدہ کیا کہ سونیا یقیناً ہمارے ساتھ پاکستان جائے گی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی رہائش اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر دیا جائے گا اور راجا کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے گی۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ کیا رفیق الاسلام کے لیے اس کے دل میں اب کوئی نرم گوشہ ہے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ سونیا کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں وہ پس و پیش کرے گا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں شاید اس سے سختی کرنی پڑے۔ رانی نے کہا کہ تم نرم گوشے کی بات کرتے ہو، اس کی ضلالت، خود غرضی اور میرے حواس معطل کر کے جو ظلم اس نے مجھ پر کیا اسی کے باعث اب تک میں اور میری بیٹی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کے جسم کے بے شمار ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اس بھیانک رات کے بعد وہ جب بھی مجھے ملنے آیا میں نے اس سے بات کرنا بھی محض اس لیے گوارا کیا کیونکہ میری بیٹی اس کے قبضے میں تھی۔ بارہا وہ میری بیٹی کے اخراجات پورے کرنے کے عوض مجھ سے قیمتی جواہرات لے جاتا رہا، حالانکہ وہ خود خاصا صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ سونیا کی پہچان کے لیے میں نے جب رانی سے پوچھا تو اس نے مجھے سوٹ کیس سے نکال کر ایک تصویر دی۔ میری بے حد منتوں کے بعد آج سے 1 برس پہلے اس نے مجھے سونیا کی یہ تصویر دی تھی۔ یہ ایک 8-9 سالہ بچی کی تصویر تھی جو کانوینٹ اسکول کی یونیفارم پہنے تھی اور اس بچی کی شکل ماں سے بے حد ملتی تھی۔ وہ بولی کہ سونیا کے دائیں بازو پر پیدائشی ایک بڑا سیاہ نشان ہے، اس نشان سے آپ کو سونیا کی شناخت میں دشواری نہیں ہوگی۔ رانی اگرچہ مجھے سب کچھ بتا چکی تھی لیکن اپنا راز بتانے کے باوجود وہ مجھ سے آنکھیں چار کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے مشکل سے نکالنے کے لیے اٹھتے ہوئے اسے دوبارہ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ اب ہم اس موضوع پر تب ہی بات کریں گے جب سونیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اس کے کیبن سے باہر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے کچھ اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایک مشکل سے ابھی چھٹکارا نہیں ہوتا کہ دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ رانی اور سونیا کے معاملے کا اگرچہ میری اصل مہم سے کوئی واسطہ نہ تھا اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے صاف انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ان مجبور ماں بیٹی کی مدد کر کے شاید میرے گناہوں اور سینکڑوں انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے، یا کم از کم میرے دل پر اتنی انسانی زندگیوں کے اختلاف سے پڑے بوجھ میں کچھ کمی ہو جائے۔ بنگلہ دیش میں اندرون ملک چلنے والے سٹیمر چپٹے ہوتے ہیں اور ان کے عقبی حصے میں لکڑی کے چپٹے شہتیروں سے بنا ایک بڑا گول پنکھا نما چکر جس کا کچھ حصہ پانی میں ہوتا ہے سٹیم انجن سے چلتا اور پانی کو پیچھے دھکیل کر سٹیمر کو آگے بڑھاتا ہے۔ چپٹے پہندے کی وجہ سے سٹیمر کم گہرے پانی میں بھی جا سکتا ہے اور اس کی رفتار بھی نسبتاً تھوڑی ہوتی ہے۔ چٹاگانگ سے روانہ ہو کر اور سارے جنوبی بنگلہ دیش کا چکر کاٹ کر چوتھے روز شام کو یہ سٹیمر دریائے پدما کے ڈیلٹے کی ایک بڑی شاخ کے قریب ہرن گھاٹا پر لنگر انداز ہوا۔ یہاں سے پانی اور ایندھن لے کر اگلے روز بعد دوپہر ہم دریائے پدما میں داخل ہوئے۔ یہاں کپتان کی مہارت دیکھنے کا موقع ملا۔ ڈیلٹا میں پانی کی گہرائی بہت کم اور جگہ جگہ پانی میں مٹی کے ٹیلے پانی سے سر نکالے دکھائی دیتے تھے۔ ان ٹیلوں سے بچتے ہم بالآخر اس مقام پر پہنچے جہاں دریائے پدما
ایک بھرپور دریا کی صورت یکجا بہتا ہے. جہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر اسی دریا کے کنارے کھلنا واقع ہے. ہمارے بائیں جانب قریب ہی بھارتی سرحد تھی اور ہم سندر بن میں داخل ہو چکے تھے. دنیا بھر میں 2 قدرتی طلسم مشہور ہیں، ایک صحرا کا اور دوسرا جنگل کا. صحرا کا طلسم دیکھنے کا موقع تو مجھے بہت بعد میں ملا، جب میں سن 78 کے آخر میں بسلسلہ ملازمت سعودی عرب گیا، لیکن جنگل کا طلسم اب میں اور میرے ساتھی دیکھ رہے تھے. دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گھنا جنگل اور شکارگاہ دریائے پدما کے دونوں اطراف میلوں تک پھیلا ہوا تھا. ہمارا سٹیمر پانی کے بہاؤ کی الٹی جانب آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا اور میں اور میرے ساتھی عرشے پر کھڑے اس ہوش ربا جنگل کا نظارہ کر رہے تھے. کسی جگہ دریا کا پاٹ اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ جنگلی چیتے جست بھر کر سٹیمر تک آ سکتے تھے، اور کہیں پاٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ سٹیمر سے دونوں کنارے 25 میٹر سے بھی زیادہ دور ہو جاتے. بانس کی مخصوص خوشبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی. کئی بادبانی کشتیاں بھی دریا میں چل رہی تھیں، جن میں سے کچھ پر یا تو سامان خرید و فروخت لدا ہوا تھا اور بعض مچھیروں کی تھیں. 2-3 لانچیں بھی ہمارے پاس سے گزریں. جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم دونوں اطراف میں صرف کناروں پر اگے درخت ہی دیکھ پائے، لیکن ان کے پیچھے کیا تھا ہمیں ان کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا. ہمیں کئی بار درندوں مثلاً شیر اور چیتوں کی دھاڑیں بھی سنائی دی. ایک مقام پر ہاتھیوں کا غول بھی گزرتے ہوئے محسوس ہوا، کیونکہ سوکھے پتوں کے چرمرانے کی اتنی زیادہ اور مسلسل آواز آئی جیسے ان پر متعدد بار بھاری بھرکم وزن پڑ رہا ہو. نیز ہوا کے چلنے سے درختوں کی سرسراہٹ اور اس ماحول نے مل کر ایسا سما باندھ دیا تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دونوں اطراف کے جنگل میں کہیں کہیں پگڈنڈیاں بھی دکھائی دیں. یہ غالباً ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے باسیوں کی گزرگاہیں تھیں جن کے گاؤں جنگل کے شروع میں واقع تھے. دونوں کناروں پر یہ پگڈنڈیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں، اور یہیں پر چھوٹی کشتیاں بھی تھیں جو ان دیہاتوں میں رہنے والوں کو دریا کے آر پار لے جاتی تھیں. سٹیمر کا کپتان بھی ہماری اس جنگل میں محویت کو دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا، اور اس نے بتایا کہ اصل جنگل تو 2 کناروں سے 1-1 میل اندر سے شروع ہوتا ہے. یہ تو دریا کے کنارے پر اگے درخت ہیں اور یہاں کے دیہات اسی 1 میل کے اندر واقع ہیں، ورنہ اصل جنگل تو اتنا گھنا ہے کہ سوائے اکا دکا شکار پارٹیوں کے کوئی بھی اندرونی حصے میں جانے کی جرت نہیں کرتا، اور یہ دیہاتی مچھلی پکڑ کر اور بانس کاٹ کر اپنی روزی کماتے ہیں. 7 گھنٹے کے سفر کے بعد جنگل چھدرا ہونا شروع ہوا اور چند میل مزید آگے بڑھنے پر کھلنا آ گیا اور سٹیمر گھاٹ پر لنگر انداز ہوا. میں کھلنا میں اپنی ملازمت کے دوران ایک مرتبہ آ چکا تھا. ان دنوں یہاں کا سلیم ہوٹل بہت مشہور تھا اور اسی ہوٹل میں چند روز میں نے قیام کیا تھا. سٹیمر کے کپتان نے مجھے بتایا کہ اس ہوٹل کا مالک سقوط ڈھاکہ کے بعد یا تو مغربی پاکستان چلا گیا یا فسادات میں مارا گیا. ہوٹل اب بھی موجود تھا لیکن مالک کوئی ہندو تھا. ہم سب نے اسی ہوٹل میں خود کو بنگلہ دیشی، بھارت اور آسامی ظاہر کرتے ہوئے کمرے لیے اور وہ رات ہم نے آرام کرنے میں گزاری. میں نے رانی کے بھید کو ظاہر نہ کرتے ہوئے قیصر سے کہا کہ ہمارے کھلنا آنے کا مقصد یہاں کی ایک مقتدر شخصیت رفیق الاسلام سے ملنا اور اس سے چند معاملات طے کرنے ہیں، لہٰذا ہم پہلے اس سے ملیں گے اور بعد میں شکار کے لیے سندر بن جائیں گے. مجھے تھوڑی بہت بنگالی زبان آتی تھی. دوسرے روز قیصر، میں اور میرا نمبر 2 بازار گئے. کھلنا میں آغاز پاکستان سے ہی فوجی چھاونی تھی اور بھارتی بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا جو جیسور کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھا. چھاونی ہونے کے باعث شہر 2 انتظامی حصوں میں تقسیم تھا. 25 مارچ سن 71 سے قبل اس چھاونی میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹ بھی متعین تھی، جس میں خال خال مغربی پاکستانی فوجی بھی تھے اور اس کا کمانڈنگ آفیسر بھی مغربی پاکستان کا ایک کرنل تھا. اسی ریجمنٹ نے بغاوت کر کے اپنے مغربی پاکستانی ساتھیوں اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کو ہلاک کر کے اس کی حاملہ بیوی اور 11 سالہ بچے کو بھی مار ڈالا تھا، جنہیں بین الاقوامی رسائل نے 25 مارچ کے پاکستان کے ملٹری ایکشن لینے کے بعد امن کے چند ماہ کے دوران شائع کیا. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے
سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔